जनाब दोस्तों नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में सभी का स्वागत है। जी सचवाला जी प्रणाम, आदाब सर। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर बढ़िया हूँ। ये नंबर कंफर्म कीजिए सर। सूर्य निसा, जी, सूर्य आज औरत। हम सूरह निसा की आयत नंबर 122 से आगे चलेंगे। ठीक है, जी सर। 122। जी 122। जी। जी, इसमें लिखा है वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा वअदल्लाहि हक्क़न व मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। अच्छा, जो ऊपर जो बातें हुई थी तो उसमें काफिरों का जिक्र था ना, तो अब ये कहा गया कि वो लोग रहे वो लोग जो ईमान ले आएं और नेक अमल करें तो उन्हें हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी और वो वहाँ हमेशा 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 रहेंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है और अल्लाह से बढ़कर कौन है जो अपनी बात में सच्चा होगा। तो अल्लाह की कोई बात सच हुई आज तक? ये अल्लाह का सच्चा वादा क्या, पूरे वादे ही वादे अल्लाह के पास में, झूठे वादे। और वो झूठ होने के कॉन्फर्मेशन तो कई वक्त मिल गए हमको। हाँ, यानी मैं जो है अल्लाह पर ईमान रखने वालों से एक सवाल ये करूंगा कि भाई अल्लाह ने आज तक कौन सा वादा पूरा किया, ये बताओ, कौन सा वादा? जी, झूठे वादे तो बहुत से हैं लेकिन सच्चा वादा कौन सा है उसका जो साबित हुआ है? कौन सा वादा साबित हुआ है? जी, हिंदी में क्या कह रहे हैं हजरत? तथा जो लोग ईमान लाए और सत्कर्म किए, हम उन्हें ऐसे स्वर्गों में प्रवेश देंगे जिनमें नहरें प्रवाहित होंगी, वे उसमें सदावासी होंगे। ये अल्लाह का सत्य वचन है और अल्लाह से अधिक सत्य कथन किसका हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, आयत नंबर 123, लैसा बिअमानिय्यकुम वला अमानिय्य अहलिल किताब मन यअमल सूअन युज्ज़ बिही वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्यम वला नसीरा। अच्छा, अंजाम कार न तुम्हारी आरजुओं पर मौकूफ है न अहले किताब की आरजुओं पर। जो भी बुराई करेगा उसका फल पाएगा और अल्लाह के मुकाबले में अपने लिए कोई हामी व मददगार न पा सकेगा। अच्छा, यहाँ पर भी एक नुक्ता है, देखिए। पहली बात तो इसमें जो बात आई है लैसा बिअमानिय्यकुम वला अमानिय्य अहलिल किताब, ये आयत भी असल में वो अहले किताब जो थे ना, ख़ास तौर पर यहूदी, वो ये कहते थे कि जो है हम अल्लाह के पसंदीदा हैं, हम जो है हमारे जो जो यहोवा है उसके पसंदीदा है, शाबुल्लाहिल चोजन पीपल। मुख्तार। जी हाँ, बिल्कुल जो है हम सेलेक्टेड या हम लोग जो है चूजन पीपल है। ठीक है, तो इसलिए हम बहरहाल जन्नत में जाएंगे। तो कुरान ये कह रहा है कि भाई जन्नत में वो जाएंगे या जन्नत में तुम लोग जाएंगे, ये तुम्हारी आरजू है ना हमारी आरजू है? आरजुएं किसी की भी नहीं चलेगी। इसमें यह कहा गया है कि मन यामल सूअन युज्ज़ बिही वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्यम वला नसीरा। जी, इसमें ये कहा गया कि जिस किसी ने कोई बुराई की है तो वो उसे पालेगा, वो उसे देखेगा। जी, और अल्लाह के सिवा सचवाला कोई जी, जी ये जो बातें हैं तो ये तो यहाँ पे बड़ी लुभावनी लगती कि जिसने बुरे काम किए उसको उसका अजर मिलेगा, अच्छे काम वाले को उसका सिला मिलेगा। ये जुमले हैं, लेकिन ये बुरा काम को जो इन्होंने डिफाइन कर रखा है, असल मसला वहां पर है कि हाँ, असल बुरा बात इनके यही तो है पीछे में ना। क्या है। देखें, हमेशा मैं यही तो कहता हूँ ना, इस्लाम के नज़दीक जो बुरा है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी दुनिया के नज़दीक बुरा हो, और इस्लाम के नज़दीक जो अच्छा है कोई ज़रूरी नहीं कि सारी दुनिया के सामने वो चीज़ अच्छी हो। अब जैसा इस्लाम सबसे ज़्यादा अहमियत किसको देता है? अल्लाह की इबादत को, अल्लाह के मानने को। जाहिर बात है पूरी दुनिया के नज़दीक इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना भाई।
مجھے یہ بتاؤ کہ پوری دنیا میں کہیں بھی اس بنیاد پر کیا کسی کو کوئی میرٹ مل سکتا ہے کہ جو ہاں بھائی فلاں آدمی اللہ کو ماننے والا ہے؟ اس سے کیا ہوگا بھئی؟ یہ سارے قصے کہانیاں موت کے بعد کے ہیں نا. تم نے جو عقیدے گھڑ رکھے ہیں ان باتوں کا تعلق موت کے بعد سے ہے نا. زندگی میں اللہ کو ماننے والا اور نہیں ماننے والے میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ ایک آدمی مسلم اللہ کو کمیونٹی میں مانتا تو فرق ہوتا نا سچ والا جی. ہے. مسلم کمیونٹی میں تو نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، داڑھی ٹوپی ہے، یہ سارے یونیفارم کا جو ان کو فائدہ ملنا ہے وہ تو ملتا نا. رشتے بھی جب ہوتے تو اس میں نویسی میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ 100 مسلات کے پابند ہے، جی 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 سنی جی جی. عقیدے والے ہیں، تو اس کے ہاں وہ بینیفٹ تو آپ کی بات بہرحال صحیح ہے. ایک نہیں ایسا جی ہے کہ مسلم کمیونٹی کی بات آپ کر رہے ہیں نا بھائی. ایسا ہے مسلم کمیونٹی میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کنویں کے اندر ہے یا دولہے شاہ کا چوہا ہے. اس سے زیادہ اس کی کیا حیثیت ہے بتاؤ؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی نمازی پرہیزگار ہے، دن میں جو ہے مان لو 1 لاکھ جو ہے تسبیح پڑھتا ہے، اس کی آنکھوں میں سرما بھی ہے، اس کے سر پہ ٹوپی ہے، ہاتھ میں جو ہے مسواک لے کے گھوم رہا ہے، تو کیا اس طرح کے حلیے بشرے سے دنیا میں کوئی کام چل سکتا ہے؟ میں بات دنیا کی کر رہا ہوں نا. دنیا کی کون سی کمیونٹی ہے، دنیا کا کون سا آفس ہے، یا دنیا کی کون سی کمپنی ہے جو ایسے حلیے بشرے کو صرف اس حلیے بشرے کی وجہ سے اس کو جاب دے دے گی؟ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا. کیونکہ یہ حلیہ بشرا ایک کسی کے لیے ایک پھوٹی کوڑی کے کام کا نہیں ہے. پھوٹی کوڑی کے کام کا نہیں ہے. یہاں تک کہ خود مسلم کمیونٹی میں بھی جو ہے اگر مان لو ایک آدمی کی جو ہے کوئی سپر مارکیٹ ہے اور اس میں ایک آدمی اس لیے جو ہے جاب کرنے کے لیے آ گیا کہ دیکھو بھائی میں جو ہے دن میں 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، نفل بھی پڑھتا ہوں، رات میں جو ہے اٹھ کر میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں جو ہے میں ہفتے میں 3 نفل روزے بھی رکھتا ہوں، اور میں دن میں اتنے اذکار کرتا ہوں، اتنے بار درود شریف پڑھتا ہوں. تو مجھے بتائیں کہ کسی بھی سپر مارکیٹ میں یہ ساری باتیں کوئی میرٹ کوئی کوالٹی کہلائیں گی؟ بھئی جو بھی آپ کا جو ہے اس کا جو امپلائر ہے انہیں پوچھے گا کہ بھئی تم کو لکھنا پڑھنے آتا ہے، تم اپنے وقت پہ جو ہے ڈیوٹی بجا لا سکتے ہو؟ انہیں یہ پوچھے گا نا، یہ پوچھے گا نا. ظاہر بات ہے اس کتنے کی یہ ساری کانفیڈنٹ ہے آپ، ہاں اس کا عقیدہ بھائی نہیں اس دیکھنا ہے، جاب اس کے کی لیے کانفیڈنس ہی دیکھنا ہے. جی ہاں، یعنی اگر میں تم کو ایک واچ مین کے جو ہے کے طور پر تم کو اپوائنٹ کرنے والا ہوں، تو کیا تم برابر اس کام کو ٹھیک سے بجا لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے؟ وہ یہ دیکھے گا نا. سچ والا جی، اب مان لو جی جناب. اصل میں اس کے برخلاف اگر کوئی مومن ہے تو وہ پوری دنیا کے پورے سیٹ اپ کو ایک ڈسٹرب کرتا ہو، چاہے ہاں کمپنی میں ہو، بڑے عہدے پہ ہو، بھائی انہیں فرائیڈے کے روزے دن بولے رکھنے گا کہ والا میرا ہے تو جمعہ ہے. انہیں ڈسٹرب کرتا، انہیں نماز پڑھنے والا ہے تو ڈسٹرب کرتا، انہیں جو ہے مان لو وہ اب اپنے نبی کے پیار میں اس کے عشق میں جو ہے پاگل ہوئے جا رہا ہے تو ڈسٹرب کرے گا، پورے سیٹ اپ کو ڈسٹرب کرے گا، ڈسٹرب کرے گا. اور یہ یعنی اس پوری کا دنیا کے تمام لوگ، ہاں ہاں اسپیشلی ہندوستان کے ہندو لوگ بہت جلدی روب میں آ جاتے مسلمان کی. اگر اس نے بول دیا کہ آج جمعہ ہے مجھے نماز کو جانا ہے تو اس کو اس کا تو اس کے باس لیے یہ نہیں بول اسپیشل سکتے کہ اپنا پریویلیج مل کام جاتا کرو بھائی، پہلے. اس کو ہاں پریویلیج وہ مل خاموش ہو جاتا ہے. جاتا کہ بھائی ہاں مذہب کا خاموش ہو معاملہ جاتا، آ ٹھیک گیا. ہے بھائی مذہب کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے جاؤ بھائی بول کے وہ 3 گھنٹے چلے جاتا. وہ وضو کرنا ہے، نہانا دھونا ہے بول کے کیا کرتا، وہ 11 بجے یہاں سے نکل جاتا، اس کے بعد جاتا ہے آرام سے ادھر ادھر جو ہے وہ بریانی کھا کے آتا، آنے تک 3 بجتے اس کو، یا 12 بجے نکل کے 3 بجے واپس آتا ہوں. کوئی بولنے والا نہیں ہے اس کو، کوئی نہیں بولنے والا ہے. تو یہ ساری رمضان میں الٹا بھی کر یہی دیا. کرتے یہ سب لوگ. جی ہاں جی ہاں. یعنی آفیسز میں یہ یہی کرتے، ہمارا افطار کا ٹائم ہے، ہمارا روزے کا دن ہے. جی روزے کا دن ہے بالکل. اس کو جو ہے بولے گا میں 8 گھنٹے کام نہیں کر سکتا ابھی، یعنی میں حالت روزہ میں ہوں، یہ کہہ کر وہ جو ہے 8 کی جگہ 6 گھنٹے کر لیتا ہے. بھئی عرب کنٹریز میں ایسے ہی ہوتا تھا. جو مسلمان ہیں مان لو ایک فیکٹری میں جو ہے اگر اس کے 1000 جو ہے امپلائی ہیں، جن میں سے 500 اگر مسلم ہیں اور 500 نان مسلم ہیں، تو ایسی صورت میں 500 مسلمانوں کے لیے 6 گھنٹے ٹائم ہے. جو اس کے ایکچول جو ہے جو ڈیوٹی آورز ہوتے ہیں 6 گھنٹے ہیں، باقی جو نان مسلم کے لیے 8 گھنٹے ہیں. اب بتاؤ 8 گھنٹے کیوں 8 بھائی؟ گھنٹے کیونکہ وہ نماز کو یعنی گیا نا. نماز کو جاتا، وہ روزہ ہے بلکہ اس کے لیے اسپیشل جو ہے اسپیشل کنسیشن مل جاتا ہے.
تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو ماننے والا اگر جو ہے وہ اس کے احکام پر عمل کر رہا ہے تو یہ اس کی کوئی اسپیشل کوالٹی نہیں ہے، بلکہ یہ مائنس میں جو ہے اس کو شمار کیا جائے گا. جی، دوسرے کو تکلیف دینا ہے اور یہی دشکرم ہے، یہی برائی ہے اصل. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ یہ پرتیفل تمہاری کامناؤں تتھا اہل کتاب کی کامناؤں پر نربھر نہیں. جو کوئی بھی دشکرم کرے گا وہ اس کا کوپھل پائے گا تتھا اللہ کے سوا اپنا کوئی رکشک اور سہایک نہیں پائے گا. اچھا دشکرم کیا ہے بھائی؟ کیا ہوتا ہے دشکرم؟ پوری دنیا کے سامنے جو چیز جو بات دشکرم ہے اسلام کے نزدیک نہیں ہے. مثال کے طور پر اسلام کا نبی بھی یا اسلام کے ماننے والے یا نبی کے صحابہ بھی اگر کسی بستی میں کسی قبیلے پر جو ہے حلہ بول دیں اور وہاں پر ہر چیز کو جو ہے سب چیزوں کو لوٹ لیں، ان کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیں اور ان کی خواتین کو لونڈی بنا کر لے آئیں اور پھر ان کی جو ہے ان کو پوری جو ہے مسلم فوج میں ان عورتوں کو تقسیم کر دیا جائے اور وہ لوگ ان عورتوں کے ساتھ سیکس کریں، تو پوری دنیا کے نزدیک یہ عمل دشکرم ہے، لیکن اسلام کے نزدیک نہیں ہے نا. اسلام کے نزدیک تو بڑا اچھا کام ہے. پروفیشن اور سچ والا جی یہ شریعہ اور اسلامی نظام کی بات کرتے، اسلامی نظام کے قانون میں کتنی بڑی بات ہے دیکھیے یہ کہ نہ قتل کا کوئی ڈسکرپشن ہے اور نہ ریپ کا کوئی ڈسکرپشن. کچھ بھی نہیں ہے. یعنی یہ بات اب تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی اور یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ زنا کا مطلب ریپ ہے. بھائی زنا الگ چیز ہے، ریپ الگ چیز ہے. بھائی دونوں بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. ریپ اور جو ہے اور زنا میں زمین آسمان میں جتنا فرق ہے اتنا ویسا فرق ہے، اتنا بڑا فرق ہے. لیکن مسلمانوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ زنا کا مطلب ریپ ہے. ارے نہیں، ریپ الگ چیز ہے بھائی، ریپ الگ چیز ہے. بلکہ میرے نزدیک تو ایک مسلمان مرد اپنی بیوی سے، اپنی مسلمان بیوی سے اس کی مرضی کے بغیر اگر سیکس کرنا چاہے گا یا سیکس کر رہا ہے تو میرے نزدیک وہ بھی ریپ ہے. وہ بھی ریپ ہے کیونکہ سامنے والے کا تم کنسرن نہیں دیے، اس کی رضامندی کے بغیر تم یہ کام کر رہے ہیں تو یہ بھی ریپ ہے. مگر یہ ریپ مسلمان جو ہے تقریباً ہر دن کرتے ہیں، ہر دن یہ ریپ کرتے ہیں، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا. جی آیت نمبر 124 وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس آیت میں اور اوپر کی آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ مَنْ يَعْمَلْ حَسَنَةً يُجْزَ بِهِ نہیں ہے، مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. جس کسی نے برا کام کیا، دشکرم کیا، تو وہ جو ہے اس کو دیکھے گا. بھئی دیکھے گا کیا یہ سزا کی جو ہے یہ سزا ہے؟ اس کو دیکھ لینا سزا ہے. کیا دیکھے گا یا پائے گا؟ کیا پائے گا؟ بھئی ایک آدمی نے اگر کوئی جرم کیا ہے، کوئی کرائم کیا ہے تو اس پر اس کی سزا ہوگی نا. اگر جو ہے ہماری عدالتوں میں جج یہ فیصلہ سنائے، ہاں بھئی کیا ہے، ہاں فلاں آدمی نے جو ہے کسی کا مرڈر کیا ہے، اچھا ٹھیک ہے، لو بھائی ان سے کہہ دو، انہیں جو فیصلہ سنایا، ٹھیک ہے بھئی تم نے مرڈر کیا ہے نا اور تمہارا مرڈر ثابت بھی ہو گیا ہے، تو اب تم دیکھو گے. یہ فیصلہ ہے اس کو بولتے ہیں، اس کو فیصلہ بولتے ہیں. یہ کوئی معقول بات ہے؟ ریکارڈنگ بتا دیں گے آپ نے کیسا مرڈر کرا، ریکارڈنگ بھی بتا دیں گے اور ثابت بھی ہوگا، ہو گئی بات ختم. یہ انداز ہوتا بات کرنے کا. دیکھیں قرآن کا ڈھیلا پن جو ہے آپ کو کتنی جگہوں سے نظر آتا ہے. مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ، یعنی مطلب وہ اس کا بدلہ پائے گا. کیا بدلہ پائے گا بھائی؟ کیا بدلہ پائے گا بھائی؟ آپ کے پاس کوئی سزا کا جو ہے کوئی تعین ہونا چاہیے نا. جس کسی نے زنا کیا اس کو 100 کوڑے ہیں، جس کسی نے چوری کی اس کا جو ہے ہاتھ کاٹنا ہے. لیکن برائی، کیا برائی؟ پہلی بات تو یہ جو ہے ثابت نہیں ہوتا قرآن سے کہ جو ہے یہ برائی ہے کیا.
جس چیز کو قرآن برا سمجھتا ہے وہ بری ہے، یا پھر ظاہر بات ہے جس بات کو دنیا بری سمجھتی ہے، جس بات کو دنیا برا سمجھتی ہے وہ برا ہے. اس کا فیصلہ قرآن نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. اور پھر آیت نمبر 124 میں کیا انداز اپنایا دیکھیے، وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. یہاں پر بات مومن کی ہو رہی ہے. اس میں کہا جا رہا ہے اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو بشرطے کہ وہ مومن ہو. یہاں شرط ہے. نیک عمل کا بدلہ کس کو ملے گا؟ مومن کو ملے گا. اور جو مومن نہیں ہے، نہیں، اس کو کوئی بدلہ نہیں ہے. اور جو مومن نہیں ہے اس کو کوئی بدلہ نہیں ہے، بھلے وہ کتنی بڑی سے بڑی نیکی کر دے اپنی زندگی میں، وہ اس کے لیے زیرو ہے. کیونکہ اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے وہ ایمان لائے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی. ٹھیک ہے بھائی، تم تو مومن ہے تو مومن کے ساتھ تم کرو گے نا. جو مومن نہیں ہیں ان کا کیا ہوگا؟ قرآن میں آپ کو کوئی اس کا جو ہے کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے. یعنی قرآن اگر ان میں تقریباً دنیا، اچھائی ہے جی، اور وہ انسانیت کے کام بھی آئے تو اس کا ہاں، تو نہ ذکر ہے نہ اس کا کوئی بدلہ رہیں گا اس کے پاس. اس کا نہ کوئی ذکر ہے نہ کوئی بدلہ ہے. اب آپ یہ ہے اگر اس انداز میں قرآن کو دیکھتے ہیں تو دنیا کی 80% جو آبادی ہے ان کے بارے میں قرآن بالکل خالی پڑا ہے، خاموش ہے. قرآن کوئی فیصلے نہیں کرتا. اب جیسا ہمارے پاس بہت سے بھائی آ کر جو ہے مومن بھائی کیا جھگڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے جو ہے ہندوؤں کو کافر کہہ دیا. کافر کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ کافر جو بھی ہے قرآن تو بتاتا ہے جو مومن نہیں ہے وہ کافر ہے. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ ہندو یا کرسچین یا بدھسٹ یا یہودی اور جو ہے جو مجوسی ہے یا پھر اور ٹھیک ہے، جتنے بھی جے سکھ ہیں، جتنے بھی کمیونٹیز ہیں دنیا میں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، پوری دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں کیا وہ کافر ہیں؟ نہیں ہیں. اگر کافر ہیں تو ظاہر بات ہے کافر ہیں، لیکن اگر کافر نہیں ہیں تو اتنی بڑی کمیونٹی، اتنی بڑی جو ہے پاپولیشن کے بارے میں قرآن کے پاس کوئی ایک بھی لفظ نہیں ہے. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو نان مسلم کہلاتے ہیں وہ کافر نہیں ہیں، اگر مومن آ کے یہ کہتے ہیں تو میں ان سے پوچھوں گا کہ بھئی قرآن یہ 80% آبادی کے بارے میں ان کو کیا ٹائٹل دے رہا ہے؟ حالانکہ علماء صاف صاف کہتے ہیں کہ جو نان مسلم ہیں وہ کافر ہیں. سیدھی سی بات ہے بھئی، یا تو ایک مومن ہوگا یا پھر جو ہے غیر مومن ہوگا. غیر مومن ہی اصل میں کیا ہے؟ نان مسلم ہے اور وہ کافر ہے. سیدھی سی بات ہے. لیکن کچھ لوگ آ کر اپنے ہم سے تقریب جو ہے، میں جی، یہ ملا لوگ تو ان کے تقریب میں غیر مسلم کے منہ پہ کہتے ہیں کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا اجتماع، ان کا جوڑ غیر ہے، غیر کا ہے، یہ منہ ہاں پہ بولتے ہو. ہاں، منہ پہ بولتے ہیں بھئی یہ ہم ہیں اور یہ غیر ہے. اس کا مطلب یہ الگ ہیں اور اصل ہم میں الگ ہیں. جی، سچ والا جی، ایک پڑھا لکھا جو گھلنے ملنے والا مسلمان ہے وہ یہ امپریشن دینا چاہتا نان مسلم کو کہ صرف اچھے اعمال کا اور تقوی کا تعلق ہے کہاں ہے اور اچھے تقریبا؟ اعمال ہی تقوی ہے. ایسا ہاں، وہ امپریشن دیتے. اب جیسے آپ وہ ایک بال کی کھال نکالتے ہوئے بولتے کہ کہاں یہاں کہاں لکھا ہوا ہے، تو یہاں وہ بولتے نہیں ایسا نہیں. آج معاشرے میں اچھا کیا سمجھا جاتا وہ ادھر جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بھئی، معاشرے میں جو اچھا سمجھا جاتا ہے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس بات کو قرآن نے کہاں کنفرم کیا ہے، کہاں ہمارے سامنے یہ بات رکھی، بتاؤ. یعنی ایک کوئی مومن آ کر اس طرح کی اگر چرب زبانی کر کے یہ کہے گا کہ بھئی جو نان مسلم ہیں ان کے اچھے کاموں کا ان کو بدلہ دیا جائے گا، میں ان سے پوچھوں گا کہ قرآن کی کوئی ایک آیت اپنی دلیل کے طور پر پیش کرو. ایک آیت پیش کرو جس میں جو مومن نہیں ہے اس کے کسی عمل پر اس کو بدلہ دیا جائے گا. ایسی کوئی ایک آیت پیش کرو، ایک آیت پیش کرو. تو یہاں پر بھی وہی بات آئی ایک ہے. جگہ ہے نا، جی،
सच वाला क्या जी, है? वो एक जगह है ना कि जो अल्लाह और आखिरत पे ईमान लाए और नेक अमाल किए, उसका बदला उनके अल्लाह के पास होगा, भले ही वो यहूदी हो, साबई हो, नसरानी हो। ये एक आयत में आया है ना, वो रेफरेंस ये देते एक कुछ नहीं, ऐसी लोग आयतें इसमें। 3 हैं पूरे कुरान में, ऐसी इस तरह के मजमून वाली 3 आयतें हैं। लेकिन वहां पर भी मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ ना, उसमें सबसे पहली शर्त अल्लाह पर ईमान लाना है और आखिरत पर ईमान लाना है। भले वो अगर यहूदी है तो उसके लिए भी जरूरी अल्लाह पर ईमान लाना है और आखिरत पर ईमान लाना है। मजूसी है या नसरानी है या जो भी हो, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा मन आमना, उसमें ये कहकर मन आमना सबसे पहली शर्त, अव्वलीन शर्त है कि उसको ईमान लाना है अल्लाह पर, जीसस पर नहीं, ईश्वर पर नहीं, अल्लाह पर लाना है, अल्लाह पर। मतलब यहूदी ने याहवे भी नहीं बोलना है, वहां पे नहीं अल्लाह नहीं, बोलना है। वहां देखें, जाहिर मैं वही तो कहना चाह रहा हूं ना, अल्लाह की जो सिफात कुरान में बयान की गई हैं, जाहिर बात है इन सिफात समेत उसको अल्लाह पर ईमान लाना जरूरी है। जब तक वो अल्लाह को नहीं मानता और आखिरत पर जो है उसका यकीन नहीं है, अल्लाह आखिरत पर ईमान नहीं रखता, तो उसके अमल या अमल का मामला तीसरे दर्जे पर है। भी सबसे पहले दर्जे पर अल्लाह पर ईमान है, दूसरे दर्जे पर क्या है? आखिरत पर ईमान है, तीसरा दर्जा अमल खैर का है या अमल सालेह का है। अगर अमल सालेह कोई कितना भी करता रहे, अगर उसका जो है उसका ईमान अल्लाह पर नहीं है, तो उसका सारे के सारे अमाल बिल्कुल हेच हैं, नाकारा हैं, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। तो यहां पर भी वही बात कही गई, वमन याअमल मिनस सालिहाती, जो कोई नेक अमल करे, जो कोई अच्छे वैलिड डीड करे, एक मर्द हो या औरत हो, लेकिन वो क्या हो? बशर्ते कि वो मोमिन हो। अच्छा, अब ये यहां पर मोमिन होने की जब बात की जाएगी, तो फिर जाहिर बात है ओवरऑल इस्लाम का ईमान जो है हमारे सामने जो है ये लोग रखते हैं, कहते हैं कि ईमान का मतलब है कि अल्लाह पर ईमान लाना है, उसके रसूल पर ईमान लाना है, उसकी किताब पर ईमान लाना है और आखिरत पर ईमान लाना है। ये कम से कम बेसिक, ये मिनिमम है, समझो मिनिमम आपको ये 4 बातें हैं जिस पर ईमान लाना जरूरी है, अल्लाह, उसका रसूल और जो है किताब और आखिरत। इसके बगैर आपका ईमान आपके ईमान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। जी क्या कह रहे हैं हिंदी वाले भाई? तथा जो सत्कर्म करेगा, वो नर हो अथवा नारी, फिर ईमान भी रखता होगा, तो वही लोग स्वर्ग में प्रवेश पाएंगे और तनिक भी अत्याचार नहीं किए जाएंगे। इसमें फुटनोट जाहिर भी बात दी है है ईमान इन्होंने। वालों के साथ तो अत्याचार नहीं होगा ना भी। हाँ जी बोलिए। फुटनोट में लिखते हैं, अर्थात सत्कर्म का प्रतिफल सत्य, आस्था और ईमान पर आधारित है कि अल्लाह तथा उसके नबियों पर ईमान लाए, तथा हदीसों से विद्वित होता है कि एक बार मुसलमानों और अहले किताब के बीच विवाद हो गया। यहूदियों ने कहा कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है, मुक्ति केवल हमारे ही धर्म में है। तो मुसलमानों ने कहा कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है और अंतिम धर्म है। उसी पर आयात उतरी, इब्ने कसीर का रेफरेंस दिया उन्होंने। इसी पर आयात उतरी। भाई देखें, अगर यहूदी को जो है के बारे में देखा जाए, तो यहूदी अल्लाह पर ईमान रखते हैं ना, जाहिर बात है मुवाहिद एक खुदा पर उनका ईमान है, भले वो अल्लाह हो या ना हो, लेकिन एक खुदा पर। लेकिन जो है ये इस्लाम के नजदीक वो रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड है। यहूदी के ईमान की कोई लेकिन वैल्यू एक नहीं है। अल्लाह पे, हाँ, सच वाला जी, एक अल्लाह पे, एकेश्वरवाद पे जो कहा जाता है, तो वो मुसलमानों से ज्यादा करीब के अकीदे में यहूदी है कि वो अल्लाह के अलावा और किसी को नहीं मानते ना। देखिए मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूं कि यहूदियों का ये अकीदा है कि खुदा एक है, और वो इस अकीदे में मुसलमानों से ज्यादा कट्टर हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनका भी अकीदा है कि इस दुनिया में मौत के बाद इंसान को जो है कुछ कुछ नेमतें मिलेंगी, तो इसका मतलब आखिरत पर उनका भी यकीन है। इसके बावजूद वो जो है मुसलमानों की नजर में सबसे बदतर दुश्मन क्यों है, वो सबसे बुरे क्यों हैं, क्यों हैं? अब आपको पता है कि एक मुसलमान अगर किसी को दिल से अंदर की जो है बहुत जो है तप के अगर गाली देना चाहे, तो वो उसको यहूदी कहता है। ये अरबों की आदत है कि अरब लोग क्या करते हैं, किसी को बहुत अंदर से जो है अगर बहुत बुरा उसको अगर जाहिर करना है, तो कहते हैं कि ये अपनी यहूदी।
یعنی اے یہودی کے بیٹے، تیرا باپ یہودی ہے، یہ کہتے ہیں. گالی کے طور پہ استعمال کر رہے ہو ہاں یہودی. گالی ہے. یعنی ایک مسلمان عرب کسی کو اگر جو ہے گالی دینا چاہے اور بدترین گالی، تو وہ اپنی زبان سے کیا نکالے گا؟ تو کہے گا تو یہودی ہے. اچھا میں جاننا چاہتا ہوں کہ بھئی یہودی تم اس طرح سے گالی دے رہے ہو، یہ تو بتاؤ کہ یہودی کی جو ہے کون سی بات تم کو ناپسند ہے؟ یہی نا کہ یہودی تمہارے منہ بلے نبی کی پرخچے اڑا دیے تھے، ان کی نیندیں حرام کر دیے تھے. کیونکہ یہودیوں نے جو سوال کیے، ظاہر بات ہے ان کے نبی کے پاس ان کے سوال کا ایک ہی جواب نہیں تھا، ایک بھی جواب نہیں تھا. حالانکہ وہ موحد ہیں، وہ موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ظاہر بات ہے ان کی اپنی ایک کتاب ہے، ان کی کتاب میں قانون بھی ہے، اور ظاہر بات ہے ان کا عقیدہ جو ہے آخرت پر بھی ہے. پھر یہ اس لحاظ سے پھر یہودیوں کو اتنا بڑا دشمن آخر کیوں سمجھا جاتا؟ یہ ان کی دشمنی کی ساری وجہ، یہودی جو ہے مسلمانوں کے نبی کو نہیں مانتے تھے، بلکہ مسلمانوں کے نبی کی ریئلٹی جانتے تھے. یہودی یہ سمجھ چکے تھے یہ شخص سر تاپا جھوٹا ہے. اس شخص کے پاس اپنے دعوے کو لے کر 1% بھی جو ہے مطلب اس کے پاس کوئی سچائی نہیں ہے. تو یہ چیز اصل میں تپتی ہے مسلمانوں کو، کہ مسلمان جو ہے یہ یہودیوں پر اس لیے جو ہے یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے. ظاہر بات ہے ایک جھوٹے شخص کو کون مانے گا بھائی؟ ایک ایسا جھوٹا شخص جو سر تاپا جھوٹا ہے اس کو کوئی بھی کیوں مانے گا؟ اور یہودی سب سے زیادہ اس شخص کو جانتے تھے. یہ ہے اصل بات. جی چلیے جناب، آیت نمبر 125. جی. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریق زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے. اب یہاں پر جو ہے یہ دہائی دے رہے ہیں ابراہیم کی. وہ دہائی کیا ہے؟ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس سے بہتر جو ہے اس سے بہتر زندگی کا طریقہ اور کس کا ہوگا؟ جس نے اپنے چہرے کو یا اپنے آپ کو اللہ کے لیے سپرد کر دیا. اور وہ کیا ہے؟ اس کا رویہ وہ ایک احسان والا ہے، وہ کسی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور وہ اتباع کرتا ہے ابراہیم کے جو ہے ابراہیم کی جو ملت ہے یا ابراہیم کے جو ہے کے طریقے کی وہ اتباع کرتا ہے، اور پوری یکسوئی کے ساتھ ابراہیم کے طریقے کی اتباع یکسوئی کے ساتھ کرتا ہے. تو ایسے شخص سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال کیا جا رہا ہے. اور اللہ نے تو ابراہیم کو اپنا دوست بنا رکھا تھا. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ بھی ہے کیا؟ اردو میں نہیں ہے شاید فٹ. ہاں اس میں جی ہندی میں اردو کہہ نہیں رہے دے ہیں رہے تتھا اس ویکتی سے تتھا اس ویکتی سے اچھا کس کا دھرم ہو سکتا ہے جس نے سوئیں کو اللہ کے لیے جھکا دیا، وہ ایکیشور وادی بھی ہو اور ایکیشور وادی ابراہیم کے دھرم کا انوسرن کر رہا ہو. کوشچن مارک. اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا وشدھ متر بنا لیا. ایکیشور وادی یعنی ایک ہے مشرن وادی، ایک ایکیشور وادی. کیا بات ہے یار! ایکیشور وادی، مشرن وادی، کمال ہے. اچھا بھائی ٹھیک ہے. جی اس کا فٹ نوٹ کیا بتا رہے ہو؟ فٹ نوٹ نہیں دیا انہوں نے. اچھا ٹھیک ہے، ابراہیم کا وشدھ متر بنا لیا بس. اچھا ٹھیک ہے. آیت نمبر 127 سوری آیت نمبر 126. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اچھا دیکھیں، ہر کچھ نہ کچھ 1 2 4 6 8 10 آیتیں کہنے کے بعد میں اللہ میاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو ہے یہ آسمان اور زمین اللہ کے ہیں.
ہاں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرا کیے ہوئے. اچھا یہ بار بار کیوں کہنا پڑتا بھائی آپ کو؟ کیوں کہنا پڑتا؟ فکر کیوں ہے آپ کو؟ جتانا کیوں پڑ رہا؟ فکر بھی کیوں ہے آپ کو؟ کوئی اور ہے کیا ایسا دعویٰ ٹھوکنے والا؟ یعنی آپ ذرا سوچئے، یعنی یہ قرآن کا اللہ بار بار یہ ایسے جتاتا ہے، یہ بالکل ایسی بات ہے کہ کسی گھر کا باپ بار بار اپنے بچوں کو یہ کہے ہر تھوڑی دیر پہ آ کر کہ بچوں تم میری اولاد ہو، اچھا یہ گھر میرا ہے، اچھا یہ جو ہے بیڈ شیٹ دکھ رہی ہے وہ بھی میری ہے، یہ جو پلنگ ہے یہ بھی میرا ہے، یہ جو کرسی ہے یہ بھی میری ہے. اچھا بچے جو ہے ایسے باپ کو ایک دن برداشت کریں گے، 2 دن یہ باپ جو ہے ہر کچھ دن کے بعد جو ہے یہ پوری کہانی سناتا ہے، یہ سب میرا ہے. آپ سوچئے ذرا، یہ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. وہ بچے بعض اوقات اپنی ماں کو، دادی اماں کو جتا کے رکھتے نا، وہ میرے آم رکھے ہوئے ہے، اس میں جی سے 3 میرے ہے، وہ جی 6 ہے تو 3 میرے الگ سے رکھو. 3 بار الگ بار سے رکھو. جتاتے ہو، ٹھیک ہے میں ہاں کر کے آتا کام آپ کا، لیکن وہ جی میرے آم دینا نہیں کسی کو کھانے. ٹھیک، ہاں بس بچے اگر کہہ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا بھی بچے ہیں بول، لیکن باپ بھی کرتا ہے تو اب آپ بولیے بچے میں اور باپ میں کیا فرق ہے؟ صحیح. بھئی بچے ایسا کرتے ہیں اس لیے کہ وہ بچے ہیں نا. اب اگر باپ بھی ایسا کرنے لگے تو معاملہ کتنا ڈینجر ہے سوچئے. کوئی بھی کیا بولے گا یار اس کا یہ جو ہے اس کا کام ہو گیا. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک باپ زندگی بھر نہیں جتاتا بھائی، یہ کہتا ہی نہیں کبھی کہ یہ میرا ہے، کبھی نہیں کہتا، اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ یہ اسی کا ہے. جب سب کو پتا ہے تو جو ہے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب ایک شخص جو ہے اگر بار بار یہ جتا رہا ہے تو اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں. ایک یہ کہ یا تو وہ سٹک گیا ہے، یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے. جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے. یہ کہنا ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ایک سراسر جھوٹا دعویٰ ہے، یا پھر ایک سٹکے ہوئے شخص کا دعویٰ ہے، سٹکا ہوا، جس کی عقل جو ہے یعنی اس کا کام ہو گیا. اس میں ایگزیکٹلی یہ بات ہے. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ اس میں فٹ نوٹ بھی ہے سچ والا جی، اردو والوں میں. اچھا مودودی اردو میں صاحب کی. فٹ نوٹ بھی دے رہے ہیں مودودی صاحب، کیا بات ہے یار، وہ بھی 2 دے رہے ہیں. اچھا مودودی صاحب کو اصل میں چرکا لگا شاید، یہاں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. یعنی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دینا اور خود سری وہ خود مختاری سے باز آ جانا اس لیے بہترین طریقہ ہے کہ یہ حقیقت کے عین مطابق ہے. جب اللہ زمین و آسمان کا اور ان ساری چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہیں، تو انسان کے لیے صحیح رویہ یہی ہے کہ اس کی بندگی و اطاعت پر راضی ہو جائے اور سرکشی کو چھوڑ دے. بھئی سب سے پہلی بات تو مودودی صاحب آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ زمین و آسمان آپ کے عربوں کے گھڑے ہوئے اللہ کے ہیں. پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا، ہے نا. آپ صرف جو ہے اللہ میاں کے ابا بن جانے سے یہ ثابت نہیں ہو جائے گا، آپ کو پہلے ثابت کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے، اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے چونکہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے، فرما برداری کرنا ہے، اور اللہ کی فرما برداری کے لیے یہ کتاب اللہ کی ہے تو اس کو فالو کرنا. ارے بھائی پھر آپ دوسرے طور پر جو ہے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو عربوں کی گھڑی ہوئی کتاب ہے یہ اللہ کی ہے. 2 جو ہے آپ کے دعوے سراسر بے بنیاد ہیں، بے بنیاد دعوے ہیں. مودودی صاحب آپ اگر سامنے ہوتے تو میں کبھی آپ کے سامنے یہ سوال کرتا، لیکن میرے سوال کرنے سے پہلے آپ چل بسے. اچھا فٹ نوٹ نمبر 2 میں لکھ رہے ہیں، یعنی اگر انسان اللہ کے آگے سر تسلیم خم نہ کرے اور سرکشی سے باز نہ آئے تو اللہ کی گرفت سے بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکتا. اللہ کی قدرت اس کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. دیکھیں کیا بات ہے. ہندوستان کے تمام جو غیر مسلم ہیں وہ سرکشی پر ہے، سرکشی پر ہے، اور وہ مرنے کے بعد جو ہے کہیں بھاگ نہیں سکیں گے. وہ اللہ کے جو ہے احاطے میں، اللہ کے گھیرے میں ہے، اللہ ان کو ایسا پکڑ لے گا. بلکہ ہمارے بچپن میں ہمیں کہا جاتا تھا، وہ دیکھیں جو ہے اسلام کتنا اچھا مذہب ہے کہ جو ہے اس میں دفنایا جاتا ہے.
لیکن ہندوؤں جو ہے یہ پورے جھوٹے ہیں. تو جو ہے ہندوؤں کی جو ہے ان کی چتا کو جو جلایا جاتا ہے اس کے پیچھے اصل بات یہ ہے کہ ہندو لوگ کیونکہ اللہ کو نہیں مانتے تو ان کو اس لیے جلایا جاتا ہے, جلا کے ان کی راکھ کو پورا بکھیر دیا جاتا ہے تاکہ اللہ کو وہ پورا جو ہے وہ راکھ سمیٹ کے پھر سے ان کا جو ہے دوبارہ نئے سرے سے پتلا بنانا ان کو مشکل پڑے گا. تو یہ اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ کو مانتے نہیں ہیں. وہ اللہ سے ڈر کے اپنی آنکھ کو اپنی بدن کو کیا کرتے ہیں, جلا دیتے ہیں. ہمیں بچپن میں یہ بتایا جاتا تھا ہمارے بڑوں کی طرف. کامن ہے یہ بتایا جاتا بالکل کہ وہ اس اور لیے پھر اس کے جلاتے ساتھ پھر یہ بھی کہ ملنا ہی نہیں. یعنی اس کی راکھ کو پوری طرح سے بکھیر دیا جاتا تاکہ اللہ میاں کو وہ راکھ کو سمیٹنے میں یہ کرنے میں جو ہے ٹائم زیادہ لگے, تو اللہ میاں کو پریشانی ہوتی. تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ پھر بھی پریشان نہیں ہوگا. جی جی ہاں, وہ دریا میں بہا دیتے, وہ ہاں دریا میں بہا دیتے ہیں. استیاں, ہاں جی استیاں جو بہا اس لیے دیتے کرتے ہیں ہو. جی, تاکہ اللہ میاں جو ہے وہ ان کو پکڑے نہیں. یہ بات ہے. تو دیکھیں بچپن سے ہمارے دماغوں میں یہ ساری باتیں ڈالی گئی ہیں اور انہی باتوں کو لے کر ہم بچے سے بڑے ہوئے, اور کبھی یہ نہیں سکھایا جاتا کہ دیکھو وہ جو نان مسلم ہیں, وہ جو ہندو ہیں, وہ جو کرسچنز ہیں, ان کے ساتھ تم کو اچھا رویہ رکھنا چاہیے. ہاں وہ بھی انسان ہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان سے دوستی کرو. کبھی نہیں بتایا, کبھی بھی نہیں. ہمیشہ ان کے بارے میں مسلمان اپنے بچوں کو صرف نیگیٹیوٹی ڈالتے ہیں. نیگیٹیوٹی ڈالتے ہیں. کوئی پازیٹیو, یعنی مطلب یہ ہے کہ پازیٹیوٹی ہے تو مسلمانوں میں ہے, اسلام میں ہے, اور جو ہے ساری نیگیٹیوٹی دوسرے سارے مذاہب جھوٹے ہیں, ساری نیگیٹیوٹی ان کے ساتھ ہے. لیکن ہم بہت ہی پیارے ہیں یار, پرفیکٹ, ہمارا ہر معاملہ پرفیکٹ ہے. ہمارا اللہ پرفیکٹ, ہمارا نبی پرفیکٹ, ہمارا رسول پرفیکٹ, ہماری کتاب پرفیکٹ, ہمارا دین پرفیکٹ, سب کچھ پرفیکٹ. اور دوسرے سارے امپرفیکٹ ہیں, سارے جھوٹے ہیں, سارے غلط ہیں, سارے باطل ہیں. ارے بھائی ہمارے دماغوں میں بچپن سے یہ ڈالا گیا, جو ہے اس کو گھول کر پلایا گیا, اور انہی باتوں کو لے کر ہم بڑے ہوئے ہیں. اسی لیے تو ان کو اسلام پیش کرنا ہے نا, حق آ گیا اور حق کو ہر جگہ غالب اسی لیے ہونا ہے نا, ان کو معلوم نہیں. ایسا ہی ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں ہندی والے بھائی؟ پتا اللہ ہی کا ہے جو کچھ آکاشوں تتھا دھرتی میں ہے, اور اللہ پرتیک چیز کو اپنے نینترن میں لیے ہوئے ہے. نینترن میں لیے ہوئے ہیں, کیا بات ہے. اچھا آیت نمبر 127, وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. اچھا اب آپ دیکھیے اس میں 5 فٹ نوٹس کے ساتھ مودودی صاحب یہ فرما رہے ہیں, لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں, ان سے کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم اس کتاب میں سنائے جا رہے ہو. جی یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق میں تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو. اب آپ دیکھیے کہ نکاح کرنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو, اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے. اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو, جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی. اب آپ دیکھیے یہاں پر فٹ نوٹ نمبر 1 میں کہتے ہیں اس کی تصریح, کہہ دیے نا انہوں نے, ہاں نکاح بچوں سے کرنا ہے نا, یہاں مودودی صاحب بچے لکھ رہے نا, ان کو بچوں سے نکاح کرنا ہے.
جی وترغبون ان تنکحوہن والمستضعفین من الولدان، یعنی دو الگ الگ ہیں. ان تنکحوہن یعنی وہ تم کو وہ تم جو ہے رغبت رکھتے ہو، تم دلچسپی رکھتے ہو ان کے ساتھ نکاح کرنے میں. یعنی اس بات پر بھی جو ہے تم کو، اب یہ اس میں بھی اتنی گول مول باتیں ہیں، یہ اس آیت میں ایکچوئل کیا کہا جا رہا ہے وہ کلیئر نہیں ہے بات. یہ بات بھی بالکل اس آیت کی طرح ہے جو آیت نمبر 2 ہے سورہ نساء، اسی سورت کی آیت نمبر 2 میں، آیت نمبر 3 میں جو بات کہی گئی، اگر تم یتیموں کے معاملے میں تمہیں کسی بات کا ڈر ہو، کسی بات کا اندیشہ ہو، تو تم کیا کرو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو تم نکاح کر لو اپنی پسند کی عورتوں سے، 2 اور 3 اور 4. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بات بالکل اتنی بھونڈے انداز میں کہی گئی ہے، ایسے جیسے کہ اگر کوئی یتیم کوئی خواتین ہیں، کوئی بے سہارا اگر کوئی خواتین ہیں، تو ایک مومن آئے گا اور دیکھے گا کہاں بھی یہ خواتین کہاں بیٹھی ہیں، دیکھو وہاں بیٹھی ہیں، کتنے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8، اچھا 8 ہیں. تو 8 میں سے وہ جو ہے دیکھے گا، ہاں بھائی کون دکھ رہی دیکھنے میں، جو کون اچھی ہیں، 1 2 3 کو وہاں سے اٹھا لے گا. پسند کیوں اٹھا لے گا نا، کیونکہ قرآن اس کو یہ حکم دے رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. تو اب یہاں پر اس آیت میں بھی اسی طرح کا بھونڈا انداز اپنایا گیا، بھونڈی سی بات. یعنی یہ کہنا ہے کہ یستفتونک فی النساء، یعنی اللہ تم سے فتویٰ جو ہے، لوگ تم سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں عورتوں کے معاملے میں، تو تم ان سے کیا کرو، ان سے کہو کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے عورتوں کے معاملے میں، وما یتلا علیکم فی الکتاب، اور جو کچھ تم پر پڑھ کر سنایا گیا ہے الکتاب میں سے، فی یتام النساء، یعنی جو بے سہارا عورتیں ہیں ان کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، یعنی تم جو ہے ان کا حق تم نہیں دیا کرتے تھے جو کہ تم پر فرض کیا گیا تھا. وترغبون ان تنکحوہن، اور تم کیا کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ نکاح کی جو ہے دلچسپی، نکاح کے معاملے میں انٹرسٹ رکھتے ہو. والمستضعفین من الولدان، اور پھر جو ہے جو لڑکے ہیں جو کہ کمزور ہیں. یہ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. یعنی والمستضعفین من الولدان سے نکاح کرنے والی عورتوں سے کیا کنیکشن ہے بھائی؟ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَ بِالْقِسْطِ، یعنی اور یہ کہ تم جو یتیم ہیں ان کے معاملے میں انصاف پر جو ہے اپنے آپ کو کھڑا کرو. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور تم جو کوئی بھی اچھا کام کرو تو اللہ کو اس بات کا علم ہے. تو اب یہ یہاں پر فٹ نوٹ نمبر 3 میں کہہ رہے ہیں، اچھا اس میں صرف خالی جو ہے اشارہ ہے اس آیت کی طرف جس میں ارشاد ہوا ہے کہ اگر یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو تم عورتوں کو جو عورتیں تم کو پسند آئیں، سورہ آیت نمبر 3 کی بات کر رہے ہیں آپ، اس میں بات کہی دی گئی نا بھی، اگر مان لو تمہارے پاس کوئی بے سہارا خواتین ہیں، بے سہارا کو یتیم کہا جاتا ہے، وہ خواتین جو بے سہارا ہیں، تو اب کیا کرنا ہے تم کو، ان میں سے چن کر اپنی پسند سے 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کر لو. کیا بات ہے یار، کیا کتنا بہترین حل دیا دیکھیں قرآن نے. اور باقی کو کیا کرو، باقی کو چھوڑ دو، ایسے سڑنے کے لیے چھوڑ دو، جو پسند کی ہے ان سے نکاح کر لو. باقی کی کیا کرو، باقی کے بارے میں قرآن کچھ نہیں کہتا، کچھ بھی نہیں کہتا ہے نا. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے جی اس میں اگر سمجھ لیجئے گورنمنٹ کا ایک لیٹر اگر آپ کو آیا اور اس میں جی کچھ 8-10 پوائنٹس نکات انہوں نے لکھے ہیں، اور 8ویں پوائنٹ میں وہ لکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ سے یہ فارم ریسیو کرنا ہے جیسا کہ اوپر پوائنٹ نمبر 3 میں دیا گیا، تو اس پورے متن اس کنٹینٹ کی بات ہو رہی. اب جی یہاں پر یہ قرآن کو ہم پڑھ رہے سورہ نساء کو، اب اس میں یہ بول رہے کتاب، تو یہ کون سی کتاب ہے؟ ظاہر بات یہ تو کتاب نہیں ہے، کہ تو یہ تو پڑھ رہے نا ہم. اصل میں یہی تو مسئلہ ہے نا، قرآن کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، بات کرنے نہیں آتا اس کو، بالکل ایک بچے کی طرح. بچہ بھی جب آپ دیکھیں گے جس وقت وہ بات کرنا سیکھ رہا ہوتا ہے تو اسی طرح کا انداز ہوتا ہے بات کرنے کا.
اس کے پاس چونکہ پہلی بات تو ووکیبلری کی کمی ہوتی ہے، یا پھر وہ جتنی باتیں جتنے الفاظ جانتا ہے انہی میں سے اپنا مطلب جو ہے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی یہی معاملہ قرآن کا ہے، ایگزیکٹلی یہی معاملہ قرآن کا ہے. کیا کریں یار، ایسی اس کتاب کتاب میں سنائے جا رہے ہیں اردو میں لکھا، اور یہاں جی پہ ہندی میں وہ لکھ رہے ہیں کہ اس سے پورو کی پستک میں تمہیں ما یتلا علیکم اس فی سے پورو الکتاب، کی پستک. یہ کیا انداز ہے؟ ہاں. جو کچھ تلاوت کی گئی تم پر الکتاب میں سے، کیا مطلب؟ الکتاب میں سے کیا تلاوت کی گئی بھائی؟ کیا جس وقت یہ آیتیں اتر رہی تھیں یا پڑھی جا رہی تھیں اس وقت کوئی الکتاب تھی؟ کہاں تھی؟ کہاں تھی؟ دیکھیں اب اس کے بعد فٹ نوٹ نمبر 4 میں یہ لکھتے ہیں کہ ترغبون ان تنکحوہن کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں، ہو سکتا ہے تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ان سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتے. یعنی دونوں باتیں ہیں. آج 1400 سال یعنی کے بعد بھی ہو سکتا ہے میں چاہیے. ہو سکتا بھی ہے. یعنی ایک ہی جملے کے دو بالکل اپوزٹ معنی لے رہے ہیں. پہلا معنی کیا کریں دیکھیے کہ ترغبون ان تنکحوہن کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ان سے نکاح کرنے کی جو ہے نکاح کرنے کو پسند کرتے ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ان سے نکاح کرنے کو پسند نہیں کرتے. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ کچھ سمجھ میں آ رہی؟ یعنی دونوں جملے قرآن ضد ہے. دونوں اپوزٹ ہے. یعنی ترغبون ان تنکحوہن کا مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تم انٹرسٹ رکھتے ہو ان سے نکاح کرنے میں، اور پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم انٹرسٹ نہیں رکھتے ان سے نکاح کرنے میں. ارے یار کیا قرآن ہے یار، کیا ہدایت ہے، کچھ کیا آس ہدایت پاس کی بات رہتی، بالکل اپوزٹ، بالکل الٹا. ایک تو دن ہو سکتا ہے یا رات ہو سکتی. ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ دن ہے یا ہو سکتا ہے کہ رات ہے. یہی ہے نا اس کا مطلب، یہی نکلے گا نا. اچھا یہاں پر حضرت عائشہ پہ آ گئے. حضرت عائشہ اس کی تشریح فرماتی ہیں، واہ کیا بات ہے. جن لوگوں کی سرپرستی میں ایسی یتیم لڑکیاں ہوتی جن کے پاس والدین کی چھوڑی ہوئی کچھ دولت ہوتی تھی، وہ ان لڑکیوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے ظلم کرتے تھے. اگر لڑکی مالدار ہونے کے ساتھ خوبصورت بھی ہوتی تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ خود اس سے نکاح کر لیں، اور مہر و نفقہ ادا کیے بغیر اس کے مال اور جمال دونوں سے فائدہ اٹھائیں. اچھا یہ سارے کام کون کرتے تھے؟ صحابہ نا. کون کرتے تھے؟ صحابہ کرتے صحابہ تھے نا. کر رہے. نبی کے تربیت یافتہ صحابہ کرتے تھے. کون کرتے تھے نہیں تو؟ اور اگر وہ بدصورت ہوتی تو یہ لوگ نہ اس سے خود نکاح کرتے اور نہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح ہونے دیتے، تاکہ اس کا کوئی ایسا سر دھرا پیدا نہ ہو جائے جس کل سے اس کے حق کا مطالبہ کرنے والا ہو. کیا باتیں ہیں یار، کیا باتیں ہیں. یعنی یہ ساری باتیں مودودی صاحب خود بخود بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کیسے تھے. اور پھر مودودی صاحب کا یہ بھی کلیم ہے کہ صحابہ وہ لوگ ہیں، صحابہ وہ انسانوں کی وہ جماعت ہے، ایسی جماعت یہ آسمان نے کبھی دیکھی نہیں. پورے انسانیت کے چشم لیے فلک مشہور نے رہا. کبھی ایسی جماعت نے دیکھیں، وہ کہتے ہیں چشم فلک نے کبھی ایسی جماعت نہیں دیکھی زمین پر. ایسی جماعت تھی صحابہ کی. کیا باتیں ہیں یار، واہ واہ واہ، کمال ہے. ستاروں کی مانند. ستاروں کی مانند ہے نا. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ الفاظ آئے ہیں حدیث کے. یعنی میرے صحابہ، میرے ساتھی کیا ہیں؟ ستاروں کی مانند ہیں. کالنجوم، ستاروں کی مانند ہیں. فبأیہم اقتدیتم، ان میں سے تم جس کسی کی اقتدا کرو، جس کسی کی پیروی کرو، تم اہتدیتم، تم جو ہے راہ پالو گے، راہ پالو گے. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ الفاظ آئے ہیں. اچھا تو اب دیکھیں یہ ساری باتیں. اس کے بعد فٹ نوٹ نمبر 5 میں یہ لکھتے ہیں، اچھا اشارہ ہے ان احکام کی طرف جو اسی سورہ کے پہلے اور دوسرے رکوع میں یتیموں کے حقوق کے متعلق ارشاد ہوئے ہیں.
اتنی بے ڈھنگی، اتنی جو ہے بے تکی، اتنی جو ہے غیر واضح باتیں. یعنی اس آیت میں جو کچھ کہا گیا کچھ بھی پلے نہیں پڑتا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی پلے نہیں پڑ رہا. مطلب جو اس معاشرے میں جو یتیم لڑکیاں ہیں تو ان کا اتنا برا حال تھا کہ ان کا کوئی پرسان حال ہی نہیں تھا، ان کو ایسا بانٹ لیتے تھے، استعمال کرتے تھے، کھا جاتے تھے. کیا معاشرہ تھا یہ؟ اب ایسے معاشرے کو مودودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا معاشرے، ایسے اس طرح کے معاشرے کو چشم فلک نے کبھی دیکھا نہیں. ارے یار آسمان کی نگاہوں نے کبھی نہیں دیکھا، بتا رہے ہیں مودودی صاحب کیا کہیں. اور پھر دیکھیے اس آیت میں ایک جملہ ہے وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ. اچھا یہی ایک جملہ اس پوری آیت کا نچوڑ ہے. اچھا اس نچوڑ کے بارے میں خود مودودی صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب پوزیٹو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. اب بتاؤ، ایک ہی جملے کے دو بالکل اپوزٹ معنی ہے. اب بتاؤ، اب اس میں سے کون سے معنی لیں گے بھی آپ؟ کمال ہے، جی ہندی میں کیا کمال ہے. اور لوگ پڑھتے ہی درس قرآن چلتے ہاں رہتا ہے، گھنٹوں چلتا ہے مسجدوں میں. چلتے رہتا ہے یہ پڑھنے والے پر. اب جیسا اگر اسی آیت کو آپ ڈاکٹر اسرار احمد کی جو ہے کی زبان سے سن لیں، وہ دیدے نکال نکال کے جو ہے سمجھائیں گے، اور جو ہے سامنے بیٹھنے والے صرف جھول رہے ہیں اور ان کو ثواب مل رہا. ان کا میٹر ڈاؤن ہے بھائی، پڑھنے والے کا بھی میٹر ڈاؤن ہے، سننے والے کا بھی ڈاؤن ہے. اس کو تو ثواب مل رہا، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف پر جو ہے اس کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں. اور کیا چاہیے آپ کو؟ اور کیا چاہیے؟ جی جناب، ہندی والے بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہے نبی، وہ استریوں کے بارے میں آپ سے دھرمادیش پوچھ رہے ہیں. آپ کہہ دیں کہ اللہ ان کے بارے میں تمہیں آدیش دیتا ہے کہ وہ آدیش بھی ہے جو اس سے پورو پستک بریکٹ میں قرآن میں تمہیں ان انات استریوں کے بارے میں سنائے گئے ہیں جن کے نردھارت ادھیکار تم نہیں دیتے اور ان سے وواہ کرنے کی روچی بھی رکھتے ہو، تتھا ان بچوں کے بارے میں بھی جو نربل ہے، تتھا یہ بھی آدیش دیتا ہے کہ اناتھوں کے لیے نیائے پر استھت رہو، تتھا تم جو بھی بھلائی کرتے ہو اللہ اسے بھلی بھانتی جانتا ہے. اچھا فٹ نوٹ اچھا بھی اب دیا ہے دیکھیے، انہوں نے. اچھا یہاں پر آپ ذرا اس تھوڑا کی غور آنکھ کیجئے، یہاں پر آپ ذرا غور کیجئے. یعنی اس ترجمے کی اوپر والی لائن میں جو کہا گیا وہ پستک بول کے بریکٹ میں قرآن جو لکھا ہوا ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ قرآن کے بولنے والے نے یہ انداز کیوں اپنایا، آپ ذرا غور کیجئے. یہ قرآن کے بولنے والے نے یہ انداز اس لیے اپنایا کہ اس زمانے میں جس وقت قرآن بولا جا رہا تھا یہ آیتوں کی ترتیب یا آیتوں کی نمبرنگ نہیں تھی. اب جیسا مودودی صاحب اگر ان کو کہنا ہے تو سیدھا چھٹتے جو ہے اب سورہ نساء کی آیت نمبر 3 کہتے ہیں. قرآن کے بولنے والے کے پاس یہ نمبرنگ نہیں تھی بھائی. آپ سمجھے میری بات، سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کیا گہری بات بول دی سر آپ نے. ارے باپ، آپ کو سمجھ آئی بات؟ یعنی اس طرح کی آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کی نمبرنگ اس وقت نہیں ہوئی تھی. قرآن کی آیتوں کی نمبرنگ بھی بہت بعد میں ہوئی ہے. جب قرآن ڈیولپ ہوا، جب قرآن کی ایک ایک باتوں کو جو ہے لوگوں نے غور کر کے اب آگے آنے والوں کے لیے جو ہے سب باتوں کا جو ہے ہم کو ایک نمبرنگ ضروری ہے، تب جا کر یہ سارا کام ہوا. لیکن شروعات کے زمانے میں کچھ نہیں ہے. ہاں بالکل بھئی اگر یہی ہوتا تو جو ہے قرآن کا لکھنے والا یہ کہتا ہے کہ اس سورت کی شروع میں یا پہلی دوسری تیسری آیت میں جو بات کہی گئی یہ کہتا. ارے اس کے لیے دیکھیں قرآن کے بولنے والے کے پاس کتنا بھونا انداز ہے کہ ما یتلا علیکم فی الکتاب. اس سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ سمجھ میں آتی ہے؟ سورت کا نام ہے نا نمبرنگ ہے تب. ہاں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ سورتوں کے نام، آیتوں کی ترتیب، آیتوں کی نمبرنگ یہ بہت بعد میں ہوا ہے کام، بہت بعد میں ہوا ہے. شروعاتی دور میں تو کچھ بھی نہیں تھا بھی ان کے پاس، کچھ بھی نہیں تھا. اور یہ ادھر ادھر کی آیتیں جس میں کہیں کہیں نساء کا لفظ آ گیا، اس بنیاد پر ایک سورت جو ہے بنائی گئی اور اس کا نام جو ہے النساء رکھا گیا.
لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ النساء میں کیا کیا جو ہے علم غلم سب کچھ اگڑم بگڑم بھرا ہوا ہے. آپ دیکھ چکے ہیں نا, دیکھ چکے ہیں یہ ساری باتیں ہیں. لیکن اب لگ رہا ہے سورہ نساء ہاں اب لگ رہا عورت کے بارے میں بہت تفصیل سے بتا رہے ہو. جی, اچھا ٹھیک ہے, فٹ نوٹ میں لکھ رہے ہیں سچ والا جی, نوٹ پڑھیے اسلام آپ سے پہلے جی. یدی انات استری سندر ہوتی تو اس کا سنرکشک, یدی اس کا وواہ اس سے ہو سکتا ہو تو اس سے وواہ کر لیتا, پرنتو اسے مہر وواہ اپہار نہیں دیتا, اور یدی سندر نہ ہو تو دوسرے سے اسے وواہ نہیں کرنے دیتا تھا تاکہ اس کا دھن اس کے پاس رہ جائے. اسی پرکار اناج بچوں کے ساتھ بھی اتیاچار اور انیائے کیا جاتا تھا, جن سے روکنے کے لیے یہ آیت اتری. ابن کثیر. پہلی بات تو یہ بہت ریئر معاملہ ہے, ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا. بھئی کسی جگہ کسی کوئی ایسا تھا ہوں گا, کوئی کر لیا ہوں گا, لیکن اس کو ایک باقاعدہ قانون بنا کر اور ایک کتاب میں جو ہے شامل کرنا اور ایک ابدی جو ہے ہدایت کے طور پر, یہ انتہائی فضول اور جو ہے نامعقول بات ہے. آیت نمبر 128 میں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. دیکھیں اب یہ اس میں کیا بات کہی گئی, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی یا سرکشی کا خطرہ ہو, یہاں پر اصل میں ایک لفظ آیا ہے نشوز, اور یہ نشوز ایک عورت کو اس بات کا ڈر ہے کہ اس کا شوہر سرکشی کر رہا ہے. ایگزیکٹلی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ایگزیکٹلی یہی نشوز کا لفظ ایک مرد کے لیے آیا تھا کہ اگر اس کی بیوی نشوز کر رہی ہے, سرکشی کر رہی ہے, تو وہاں پر کیا حکم دیا گیا؟ وہ 3 احکام میں سے ایک حکم کیا ہے, اس کو مارو. یعنی عورت اگر سرکشی کرے تو مرد کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ عورت کو مار سکتا ہے, لیکن یہی سرکشی اگر مرد کرے تو عورت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اس کے ساتھ صلح کرو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی نشوز وہاں بھی ہے, اور یہاں پر نشوز ہے, وہاں پر بھی. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا یہاں آیا ہے, اور جو ہے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ, یہاں بھی نشوز ہے وہاں بھی نشوز ہے. اور نشوز کا مطلب ہوتا ہے سرکشی کرنا, اور یہاں پر دیکھیے مودودی صاحب جان بوجھ کر اس کا معنی سرکشی نہیں لے رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ بے رخی. کیوں بھائی, کیوں؟ دیکھیں یہ مجرم ہے نا. جب آپ نشوز کے معنی وہاں پر سرکشی لے رہے ہیں تو یہاں پر کیوں نہیں لیتے بھائی, کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ اسلام ایک پدر سری کلٹ ہے, مردوں کا ہے نا, مردوں کا بنایا ہوا ہے نا. یعنی مردوں کے کلٹ میں مرد کو جو ہے اختیار حاصل ہے, اگر وہ جو بھی غلطی کرے تو عورت سہنا ہے. عورت ہمیشہ سمجھوتے کا ہاتھ بڑھانا ہے. صلح کا کیا مطلب ہے؟ سمجھوتا کرو. عورت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے شوہر سے سرکشی کا خطرہ ہو, تم جو ہے تم کو اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارا شوہر سرکشی کرے, تو اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے کہ تم کیا کرو, تم اپنے شوہر کے ساتھ سمجھوتا کرو, صلح کرو. فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر, سمجھوتا بہت اچھی چیز ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, دیکھ ہم یہاں پر جو ہے خالی نصیحت کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں. بھئی یہ سب کچھ کہنے کی کیا ضرورت پڑی, یہی باتیں وہاں کیوں نہیں کہی آپ نے؟ لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. کیا بات کہی جا رہی ہے؟ ایگزیکٹلی یہ انداز وہاں کیوں نہیں اپنایا گیا؟ کیونکہ نشوز وہاں بھی ہے, نشوز یہاں بھی ہے. یہ سوال ہے میرا. عورت اگر نشوز کرے
تو مرد اس کو مارے گا، اور اگر مرد نشوز کرے تو عورت کیا کرے گی؟ سمجھوتا کرے گی. یہ برابری ہے، اس کو کہتے ہیں برابری. اب یہاں فٹ نوٹ میں مودودی صاحب 4 فٹ نوٹ لکھتے ہیں، دیکھیے. ہاں فٹ نوٹ تو جو ہے جی جناب. فٹ نوٹ نمبر 1 جو ہے تو وہ کہاں پر ہے دیکھیے نا، اپنے کو وہ فٹ نوٹ دیکھ کر ہی ہنسی آئی. جب فٹ نوٹ جی جی اس میں کہہ رہے ہیں جب کے لیے فٹ نوٹ دے دی. ہاں شروع ہوتے ہی یہاں سے اصل استفتاء کا جواب شروع ہوتا ہے. اس جواب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سوال کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے. زمانہ جاہلیت میں ایک شخص غیر محدود تعداد تک بیویاں کرنے کے لیے آزاد تھا، اور ان کثیر التعداد بیویوں کے لیے کچھ بھی حقوق مقرر نہ تھے. سورہ نساء کی ابتدائی آیات جب نازل ہوئیں تو اس آزادی پر 2 قسم کی پابندیاں عائد ہو گئیں. ایک یہ کہ بیویوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 4. اچھا پوری دنیا کے مسلمان اس آیت کا ریفرنس دے کر یہ کہتے ہیں کہ 4، حالانکہ اس آیت سے 4 ثابت ہی نہیں ہوتا بھائی، ثابت ہوتا ہی نہیں. میں بڑے سے بڑے ترم خان عالم دین سے اس بات پر جو ہے میں سوال کروں گا کہ جو ہے اس میں جو مثنا و ثلاث و رباع کا مطلب 4 آخر کس بنیاد پر ہے؟ مجھے کوئی سمجھا ہے؟ مجھے کوئی سمجھا ہے؟ لیکن یہ بات بتائی گئی، اسی بات کو لے کے چل رہے ہیں ساری دنیا کے لوگ، لیکن کبھی پلٹا کر غور نہیں کریں گے کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ 4 اس کے معنی ہیں بھی تو قرآن کے بولنے والے کو بولنے کا طریقہ نہیں آتا، بولنے کا طریقہ نہیں آتا. اس طرح سے یہ پرابلم ہے. اچھا دوسرے یہ کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کے لیے عدل یعنی مساویانہ برتاؤ کو شرط قرار دیا گیا. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کسی شخص کی بیوی بانجھ ہے یا دائم المرض ہے یا تعلق زن و شو کے قابل نہیں رہی اور شوہر دوسری بیوی بیاہ لاتا ہے تو کیا وہ مجبور ہے کہ دونوں کے ساتھ یکساں رغبت رکھے، یکساں محبت رکھے، جسمانی تعلق میں بھی یکسانی برتے؟ اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو کیا عدل کی شرط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کو چھوڑ دے؟ نیز یہ کہ اگر پہلی بیوی خود جدا نہ ہونا چاہے تو کیا زوجین میں اس قسم کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جو بیوی غیر مرغوب ہو چکی ہے وہ اپنے بعض حقوق سے خود دستبردار ہو کر شوہر کو طلاق سے باز رہنے پر راضی کر لے؟ کیا ایسا کرنا عدل کی شرط کے خلاف تو نہ ہوگا؟ یہ سوالات ہیں جن کا جواب ان آیات میں دیا گیا. کون سا جواب دیا گیا بھی؟ فٹ نوٹ نمبر 2 میں لکھ رہے ہیں یعنی طلاق و جدائی سے بہتر ہے کہ اس جی جناب. یہ تو جو سودا ان کی بیوی تھی، جو خدیجہ کے بعد پہلی جو شادی ہوئی تھی سودا کی، تو ان کے بارے میں بھی یہی ہوا تھا نا کہ یہ تو نبی ان کو طلاق دینا چاہتے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ وہ طلاق مت دو، میں رہ جاتی بس ایسے میں اپنے سارے حقوق چھوڑ دیتی، مطالبات میرے. جی جی ایگزیکٹلی. یعنی ایک بات تو یہ دیکھیے کہ اسلام جس معاشرے کا نام ہے، اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے، وہاں پر ایک مرد اور عورت میں صرف سیکس کا تعلق ہے. دوسری تمام باتیں سیکنڈری یا تھرڈ گریڈ میں آتی ہیں. سب سے پہلا معاملہ ہے سیکس. ایک شوہر اپنی بیوی سے جو تعلق قائم کرتا ہے وہ تعلق میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سیکس آتا ہے. یعنی اگر مان لو وہ بیوی اس کی جو ہے اس قابل نہیں ہے یا پھر وہ کچھ بیمار ہے یا اس کے کوئی اور دوسرے کوئی بھی پرابلم ہے تو یہاں پر اس کو بنیاد بنا کر وہ شوہر دوسرا نکاح کرے گا، اور اس کو بنیاد بنا کر وہ دوسری سے شادی کرے گا اور اس کا کوالٹی ٹائم وہ نئی بیوی کے ساتھ یہ دے گا. تب بھی جو ہے یہ معاملہ اس کے لیے غلط نہیں کہا جائے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ شوہر کو سیکس چاہیے اور شوہر کو اولاد چاہیے. اسلام اس کے علاوہ کچھ اور اس کی نظر جاتی نہیں بھائی. اس کو بچے چاہیے گھر بھر کے بچے چاہیے اس کو، اور اس کو ہمیشہ ایک ایسی بیوی چاہیے جس کے ساتھ یہ سیکس کر سکے. یہ ہے اسلامی معاشرہ. اسلامی معاشرہ ہے. اچھا یہ فٹ نوٹ نمبر 3 میں لکھ رہے ہیں
عورت کی طرف سے تنگ دلی یہ ہے کہ وہ اپنے اندر شوہر کے لیے بے رغبتی کے اسباب کو خود محسوس کرتی ہو اور پھر بھی وہ سلوک چاہے جو ایک مرغوب بیوی کے ساتھ ہی برتا جا سکتا ہے۔ مرد کی طرف سے تنگ دلی یہ ہے کہ جو عورت دل سے اتر جانے پر بھی اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہو، اس کو وہ حد سے زیادہ دبانے کی کوشش کرے اور اس کے حقوق ناقابل برداشت حد تک گھٹا دینا چاہے۔ اچھا، فٹ نوٹ نمبر 4 میں لکھتے ہیں نہیں، جی فٹ نوٹ کو ان کے فٹ نوٹ ہونا ایکسپلینیشن ہونا نہیں سمجھ میں آئی نہیں فٹ نوٹ۔ نہیں، وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ فٹ نوٹ نمبر 3 میں عورت کی طرف سے تنگ دلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اندر شوہر کے لیے بے رغبتی کے اسباب کو خود محسوس کرتی ہو اور پھر بھی وہ سلوک چاہے جو ایک مرغوب بیوی کے ساتھ ہی برتا جا سکتا ہے۔ مرغوب کا مطلب پسندیدہ بیوی۔ مرد کی طرف سے تنگ دلی یہ ہے کہ جو عورت دل سے اتر جانے پر بھی اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کو اس کا شوہر پسند نہیں کر رہا کسی بھی وجہ سے، اور پسند نہ کرنے کی وجہ سے وہ ایک دوسری شادی کرنا چاہ رہا یا دوسری شادی کر چکا ہے، تو اب وہ دوسری شادی کر کے اپنا کوالٹی ٹائم، میں نے وہی کہا نا، اپنا کوالٹی ٹائم اپنی نئی نویلی بیوی کے ساتھ دینا چاہتا ہے، اس کے ساتھ بتانا چاہتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں وہ پہلی بیوی اس کے باوجود چلو ٹھیک ہے بھی میں کیسا بھی کر کے رہ لوں گی، تو اب یہ صورت میں وہ مرد کیا کرے گا، اس پر دباؤ ڈالے گا، دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گا اور اس کے حقوق ناقابل برداشت حد تک گھٹا دینا چاہے۔ مان لو کہ جو ہے وہ اس کا یعنی 8 دن سے وہ اپنی نئی بیوی کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ رہتا ہے، اور 8 دن تک اپنی پرانی بیوی کو بھئی وہ کھانا کھا رہی ہے نہیں ہے، اس کے گھر میں کوئی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اس پر اس کا سوال بھی نہیں کرے گا۔ آپ سمجھے؟ تو اس کا وہ یہ شوہر یہ چاہے گا کہ کسی طرح سے بیزار آ کر میری بیوی چلی جائے، مجھے چھوڑ کر چلی جائے، تو یہ اس پر جو ہے یہ بات ہو رہی ہے۔ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ جی فٹ نوٹ نمبر 4 رہ گیا سچ والا۔ ہاں فٹ نوٹ نمبر 4 بھی ہے نہیں، جی جی فٹ نوٹ نمبر 4 میں لکھتے ہیں یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے مرد ہی کے جذبہ فیاضی سے اپیل کی ہے، جس طرح بالعموم ایسے معاملات میں اس کا قاعدہ ہے۔ اچھا، اللہ میاں کا قاعدہ بھی ہے جذبہ اچھا، فیاضی اللہ اپیل بھی کر رہا۔ ہاں یعنی جذبہ فیاضی مرد کے اندر ہوتا ہے، عورت میں نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے۔ اس نے مرد کو ترغیب دی ہے کہ وہ بے رغبتی کے باوجود اس عورت کے ساتھ احسان سے پیش آئے جو برسوں اس کی رفیق زندگی رہی ہے، اور اس خدا سے ڈرے جو اگر کسی انسان کی خامیوں کے سبب سے اپنی نظر التفات سے اسے پھیر لے اور اس کے نصیب میں کمی آنے پر اتر جائے تو پھر اس کا دنیا میں کہیں ٹھکانہ نہ رہے۔ اب اس میں یہ بات کہی گئی کہ جو ہے ایسی عورت کے ساتھ تمہیں اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، نہیں تو وہ بیچاری کہاں جائے گی۔ تم کو ایک دوسری بیوی مل گئی، تمہارا سارا ٹائم اس کے ساتھ گزر رہا ہے، اور تم اپنی پرانی بیوی کے ساتھ یہ بھی نہیں پوچھتے آتے ہو کہ بھئی تم نے کھایا ہے نہیں کھایا ہے، تمہارا کیا حال ہے، تم بیمار تو نہیں ہو۔ کم سے کم اتنا تو تم کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، یہ بات کہی گئی ہے۔ اور اگر ایسا کرتا ہے کہ کوئی مرد، اس کا مطلب وہ فیاض مرد ہے، بڑا جو ہے سخی داتا ہے، سخی داتا ہے۔ سورہ نساء میں مطلب یہ عورتوں کے بارے میں کام کی بات دکھ رہی مجھے، یہ یہاں صاف بتایا گیا کہ عورتوں میں جذب فیاضی نہیں ہوتی، صرف مردوں میں ہوتی ہے۔ جذب فیاضی مرد میں ہوتی ہے، عورت میں کہاں ہوتی بھائی، عورت میں کہاں ہوتی؟ جی ہندی والے کہہ رہے ہیں یدی کسی استری کو اپنے پتی سے درویوہار اتوا ومکھ ہونے کی شنکا ہو تو ان دونوں پر کوئی دوش نہیں کہ آپس میں کوئی سندھی کر لے، اور سندھی کر لینا ہی اچھا ہے، اور لوگ تو سبھی میں ہوتا ہے۔ یدی تم ایک دوسرے کے ساتھ اپکار کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو نسندہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے سوچت ہے۔ اور فٹ نوٹ میں لکھ رہے ہیں ارتھ یہ ہے کہ استری پروش کی اچھا اور رچی پر دھیان دے
تو یہ سندھی کی ریتی الگاؤ سے اچھی ہے. عورت کو دیکھنا ہے آدمی کے لیے کیا پسندیدہ ہے کیا نہیں. یہ سارا خیال عورت کو رکھنا چاہیے، مرد کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اپنے شوہر کو خوش رکھنے کے لیے عورت جو کر سکتی ہے وہ کرے. مرد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مرد جو ہے مرد تو مار دے سکتا ہے، اگر جو ہے عورت اس کی بات نہیں سنتی اس کو پہلے سمجھائے گا، اس کو منائے گا اور جو ہے اس کا بستر الگ کرے گا، تب بھی نہیں اگر وہ اس کی بات مان رہی ہے تو اس کو جو ہے پیٹے گا. یہ بات جو ہے قرآن اس کو حکم دے رہا ہے. تو چلیے جناب 1 گھنٹے کے اوپر ہو گیا، اب ہم آدھے گھنٹے بعد جو ہے پھر دوبارہ آئیں گے اور اپنے بھائیوں سے جو ہے ہم روبرو ہوں گے. تب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. جی سچ والا جی، کوئی اقتباس پڑھنے والے ہیں آج آپ کچھ؟ ہاں اقتباسات تو بہت سے ہیں، ٹھیک ہے ہم 1-2 اقتباس پڑھیں گے. لوگوں کو شاید وہ میرا ہاں نہیں، اقتباس پسند آ لوگ رہا ہے. بول رہے ہیں کہ ہاں شروعات میں ہی اگر سچ والا جی کچھ پڑھ لے اپنی کتاب کا حصہ، تو وہ جو آسان اردو میں آپ نے پچھلے باری کو جو آپ کا اقتباس ہے وہ تو بہت ٹف اردو ہے، علماؤں کے لیے آپ نے لکھا ہے، لیکن اس کی آپ نے وضاحت جو کی تو لوگوں نے کافی پسند کیا اس کو. ہاں ٹھیک ہے، وہ اس کو کہہ میں رہے ہیں کہ سادہ انداز میں سمجھا بھی دوں گا، اور جو ہے تاکہ جی ہماری جو جتنے درشک ہیں وہ سمجھ جائیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. وہ جو زبان میں نے استعمال کی ہے وہ تو علماء کے لیے ہے، لیکن عام لوگوں کو میں اس کو جو ہے اپنے انداز میں سمجھا دوں گا تاکہ وہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ سمجھ جائیں اس کو. ٹھیک ہے، بہتر ہے. جی جی سچ والا جی، سلویا جی کا $2 کا سپر چیٹ ہے. تھینکس فار ایجوکیٹنگ اس ایوری ڈے سچ والا جی. جی سلویا بہت جی شکریہ تھینک یو. بھائی. اور آئی ایم جی کا $5 کا سپر چیٹ ہے. آدرنیہ سچ والا جی اور پیارے عبد الحمید بھائی جی پرنام. جی آداب آئی جی ایم جی، جیتے شکریہ رہیے آپ کا. بہن. جی تو اب ہم یہاں رکیں گے اور آدھے گھنٹے کے بعد پھر سے جڑتے ہیں. تب تک کے لیے ودا لیتے ہیں آپ سے. جی خدا جی حافظ. چلیے بھائی.